अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मसाइल आ रहे होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में हमेशा की तरह मौजूद हैं पीर वकास खालिद साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ ही तशरीफ फरमा है अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम अलामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ पीर वकास खालिद साहब, अलामा कासिम रसूल साहब मौजूद हैं, और अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी, कोई ख्वाब ऐसा जिसकी ताबीर नहीं मिल रही, परेशानी हो रही है कि इसका क्या मतलब है, किधर को इशारा किया जा रहा है, क्या तंबीह की जा रही है, तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, अपने जो ख्वाब है उसकी ताबीर जान सकते हैं। अक्सर औकात हम अपने बच्चों का जब रिश्ता करते हैं, हम कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, हम किसी नई जगह पर घर लेना चाह रहे होते हैं, ख्वाहिश होती है ना इंसान की, तो करने से पहले इस्तिखारा बहुत अच्छी चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है, जिसका मफहूम है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं, पहले आप इस्तिखारा कर लें कि क्या ये करना मेरे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। तो इन तमाम कामों के लिए भी आप प्रोग्राम इस्तिखारा में लाइव कॉल कर सकते हैं। 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी कि जब आप लोग प्रोग्राम में कॉल करते हैं, पहली बात तो ये है कि ये प्रोग्राम पेश ही आप लोगों के लिए किया जाता है, खसूसी तौर पर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए पेश किया जा रहा है। जब आप कॉल करते हैं तो कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि हम तक आवाज़ आ सके। जब आपके टीवी का वॉल्यूम ऊंचा होता है तो हमें आपकी आवाज़ नहीं आती, मेरी ही आवाज़ मुझे बार बार रिपीट होके सुनाई दे रही होती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। कॉल करने से पहले टीवी का वॉल्यूम जो है उसको बंद कर लिया करें, ताकि आपकी आवाज़ आए और फिर सही तरह से बात होगी, आपको मसले का हल बताया जा सके। जैसे कि नाज़रीन, आपको पता है कि प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि खसूसी तौर पर आप लोगों की मदद के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए पेश किया जाता है। इसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि ईद कुर्बान भी करीब करीब है, बल्कि अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं, और ईद कुर्बान इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान जिस पर कुर्बानी फ़र्ज की गई है वो अपना कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं, इन नंबर्स को आप नोट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी कुर्बानी के हवाले से बातचीत कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन वेबसाइट चाहते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, तो वेबसाइट भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं और उस पर भी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। चंद एक शराइत रखी गई हैं ताकि आप लोगों को और इदारे को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो ये है कि जब आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के घर कुर्बानी का जानवर भिजवा दिया जाए या आप लोगों के घर गोश्त भिजवा दिया जाए, तो कुर्बानी का जानवर आपके घर डिलीवर करना जरा मुश्किल हो जाता है इदारे के लिए। और जहां तक गोश्त की बात होती है, गोश्त बिल्कुल आपके घर डिलीवर कर दिया जाएगा। आपका मनपसंद जानवर जो भी आपने कुर्बानी के लिए मुख्तस किया है, उसका गोश्त आपके घर भिजवाया जाएगा। लेकिन जो चार्जेस होते हैं भिजवाने के, फीस जो होती है वो 1000 रुपये है, जो आपको अदा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप तमाम लोगों को बताती चलूं कि ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर से ताल्लुक रखने वालों के लिए है। लाहौर में इसकी सारी सर्विसेज होंगी। इसके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये चाह रहे होते हैं कि भाई हमने खुद देखना है अपना कुर्बानी का जानवर, वो आके भी देख सकते हैं। जो लाइव देखना चाहते हैं वो लाइव भी देख सकते हैं। ये सारी सहूलत आप लोगों के लिए रखी गई है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हिस्सा डालना चाह रहे होते हैं अपनी अपनी जेब के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। तो उन तमाम लोगों को बताती चलूं कि 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 तक आप लोग हिस्सा डाल सकते हैं और अपना जो एक कुर्बानी का फरीज़ा है वो बड़े आसान अंदाज में सर अंजाम दे सकते हैं। ये सारी की सारी सहूलत आपके लिए रखी गई है। जो कुर्बानी के टाइम देखना चाहते हैं कि हमारा जानवर कब ज़बह होगा, कब हम उसे देखेंगे, तो जनाब बिल्कुल तसल्ली रखें। आप तमाम लोग ये सारी बात डिस्कशन पहले कर सकते हैं, और जब आपके कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। आप लोग लाइव भी देख सकते हैं, आके देखना चाहें तो आके भी देख सकते हैं। ये थी सारी की सारी सहूलत जो खसूसी तौर पर आप लोगों के लिए अरेंज की गई है, ताकि आप लोगों की कुर्बानी को बनाया जाए मजीद आसान। नाज़रीन, दोबारा से अपने प्रोग्राम के हवाले से आपको बताती चलूं कि प्रोग्राम में आप लोग जनाब कॉल्स करते हैं, बिल्कुल कीजिए। बहुत से लोग खतूत के जरिए से अपने मसाइल हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब आप लोग खत लिखकर भेजते हैं ना, तो उसके साथ जवाबी लिफाफा प्लीज लाजमी भेजा करें। जब जवाबी लिफाफा नहीं होता
تو ہم آپ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ سننے کے بعد، لکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد کیسے آپ تک پہنچائیں. جوابی لفافہ ہوگا تو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ کالز ایسی موصول ہوتی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی لائٹ چلے گئی تھی، سگنلز نہیں آ رہے تھے، سن نہیں پائے، آواز میں پرابلم ہو گئی تھی، کہ کیا مسئلے کا حل بتایا گیا ہے. ان تمام لوگوں کی سہولت کے لیے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یوٹیوب کے اوپر ہمارے پروگرامز استخارہ ڈیٹ وائز موجود ہوتے ہیں. آپ وہاں سے سرچ کر سکتے ہیں، ڈیلی پروگرام وہاں پہ اپلوڈ ہوتا ہے. ڈیلی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کے مسئلے کا کیا حل بتایا گیا ہے. قربانی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عید قربا قریب ہے، اور عید قربا کے حوالے سے ہی میں چاہتی ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں مختصر سی گفتگو بھی کریں گے. آپ لوگوں کی کالز اتنی ساری ہوتی ہیں کہ بات چیت کرنے کا موقع کچھ خاص مل نہیں پاتا. پیر وقاص خالد صاحب، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قربانی کریں. جس کی حیثیت ہوتی ہے وہ قربانی کرتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں اور چوائس تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن قربانی کے بعد جو جانور ہے اس کی بہت سی چیزیں سڑک پر، گلیوں میں، بازاروں میں پھینک دی جاتی ہیں، اپنی جان چھڑائی جاتی ہے. گوشت اٹھایا، اکٹھا کیا، گھر چلے گئے، اور باقی غلاظت جو ہے وہ وہاں پھینک دی جاتی ہے، جسے تعفن پھیلتا ہے. بہت سے مسائل شہریوں کے لیے پیدا ہوتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دو طرفہ ذمہ داری ہے. ایک جو شہری انتظامیہ ہے اس کی ذمہ داری ہے، ایک ہر فرد کی انفرادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پہ انتظامیہ نے مختص کیا ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے یہاں پہ آگے پھینکنا ہے، یا یہ جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ آ کے آپ نے ان چیزوں کو جا کے رکھنا ہے، تو وہاں جا کے رکھنا چاہیے. مگر دونوں طرف سے پرابلم پیش آتی ہے، جس وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ صفائی کو نصف ایمان کہا، یا طہور شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے جو کہ صفائی ہے. اس لیے اگر ہم گندگی پھیلائیں گے تو ہمارے شہر جو گندے ہوں گے، گلیاں بازار گندے ہوں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اتنا پاک اور اچھا کام کرتے ہوئے کہ جو صفائی کا جو طریقہ ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے، اور شہر کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا بھرپور اس میں کردار ادا کرے، تاکہ تعفن سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. اور چاہے جائے کہ آپ نے اجر و ثواب لینا ہے، مزید اتنی بیماریاں اس معاشرے میں آ چکی ہیں، مزید اب پھیلائیں گے تو پھر معاشرہ کہاں چلا جائے گا. تو اس لیے پاک صاف رہنا اور اچھا رہنا یہ بھی انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی معرفت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور بہت زیادہ انسان بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی رکھیں، ملک کا بھی رکھیں، ملک میں بسنے والوں کا بھی رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. علامہ قاسم رسول صاحب، جیسے کہ عید قربان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، قرآن پاک میں کیسے اس کو بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ، فصلی لربک وانحر. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کی میں دوسری آیت مبارکہ سنائی ہے کہ جس کا مفہوم ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو اور قربانی دو. یہاں پہ میں مفہوم بیان کرتا چلا جاؤں کہ شرائط نہیں رکھ دی یہاں پہ کہ قربانی کی جگہ اگر ماحول ٹھیک نہیں، اس وقت لوگوں کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، تو تم قربانی کو ترک کر دو، کسی کو پیسے بھجوا دو، کسی کو صدقہ کر دو پیسے. اس میں شرائط نہیں. فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ نماز پڑھو اور تم قربانی دو. کوئی شرائط نہیں ہے. عموماً ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو یہ بات کرتا ہے کہ قربانی کی جگہ ہم کسی کو پیسے دے دیتے ہیں. ٹھیک، بالکل صحیح. یہیں سے آگے بڑھیں گے. کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا ذرا ٹی وی کا والیوم مزید بند کر لیں تاکہ آسانی کے ساتھ بات ہو سکے. جی بند ہی ہے والیوم. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ، گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. عائشہ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی صحیح طرح. کائنڈلی ٹی وی کا والیوم بند کر لیں تاکہ آسانی ہو جائے. کہیے کیا؟ جی اب آ رہی ہے؟ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بھائیوں کا کاروبار نہیں صحیح طرح چل رہا، اور گھر میں تو بہت زیادہ مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. ابو کا کاروبار نہیں ٹھیک طرح سے چل رہا؟ جی بھائیوں کا بھی نہیں ٹھیک چل رہا. کیا کاروبار کرتے ہیں والد صاحب؟ والد صاحب تو میرے مزدوری کرتے ہیں، لیکن بھائی دبئی میں ہوتے ہیں. اچھا جی. یہ بتائیے گا عائشہ کہ کاروبار میں مسائل یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہیں یا کافی عرصے سے ہیں؟ کافی عرصے سے ہی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا عائشہ. اس حوالے سے ہم حل جانتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. شکریہ آپ کا.
جی پیر صاحب. جی اس حوالے سے میری بہن اللہ پاک کی بارگاہ میں پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ کام اچھا ہو آپ لوگوں کا اور برکت اس میں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے میری بہن آپ نے یا کوئی بھی آپ کی والدہ یا آپ کی بہن یا کوئی بھی گھر کا فرد جو ہے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ایک دفعہ روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھنا ہے. روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی ایک بار آپ نے تلاوت کرنی ہے. آپ کر لیں, آپ کا بھائی کر لے, آپ کی والدہ کر لیں, مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اور آج ہی سے یہ عمل شروع کریں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد. تو ساتھ میں آپ کا جو بھائی دبئی میں ہوتا ہے اس بھائی کو آپ بتائیں کہ وہ ایک تسبیح کیا کرے سورہ اخلاص کی, قل هو اللہ احد. بڑا قرآن پاک کی یہ چھوٹی سورہ ہے اور آپ ان کو بتائیں کہ 100 ٹائمز انہوں نے دبئی میں بیٹھ کے اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیے اور سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دبئی میں بھائی کا کام بھی چلے گا, یہاں پہ آپ لوگوں کو رزق بھی ملے گا اور آپ کے والد کا, آپ کے تمام بھائیوں کا انشاءاللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے کاروبار چلے گا. یہ دو عمل, ایک آپ نے کرنا ہے اور ایک آپ کا بھائی جو دبئی بیٹھا اس نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے عائشہ, آپ اس پر عمل کیجئے, اپنے بھائیوں سے کہیے اس پر عمل کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام میں بتائیں. فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں, میرا نام شکیلا ہے. جی شکیلا کہیے. تو میری دوست ہے, اس نے کسی کو پیسے دیے تھے. اچھا جی, ادارے وہ دے نہیں رہا. کتنے پیسے دیے بتا تھے؟ دیں تاکہ وہ آسانی سے دے. مانتا بھی نہیں ہے, وہ آسانی سے دے دے, آسانی سے پیسے ریٹرن کر دے. ٹھیک ہے شکیلا, اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے کہ آسانی ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا. جی کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی بہن کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں. جو پڑھنے کے لیے ہے وہ نماز فجر کو جب ادا کر لیں تو 2 تسبیحیں آیت کریمہ جسے کہا جاتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 2 تسبیحیں اس کی کر لی جائیں. اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیا جائے اور پھر نماز عشاء کے بعد جو 2 تسبیحیں ہیں وہ یا حیو یا قیوم, اسی طرح اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیا جائے. ایک بات کو ضرور یاد رکھا جائے کہ رب تعالیٰ کے حضور جب دعا مانگی جائے تو تمام امت مسلمہ کے لیے اور اپنے دینی بہن بھائیوں کے لیے, اپنے تمام ہی بہن بھائیوں کے لیے دعا کی جائے. اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کی بہن کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے جی شکیلا, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی جو پیسے, جو رقم آپ نے دی ہے وہ آسانی کے ساتھ ریٹرن ہو جائے گی, لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر عمل آپ نے لازمی کرنا ہے اور بالکل اسی طرح سے کرنا ہے. جی علامہ صاحب, قربانی کے حوالے سے آپ بیان کر رہے تھے, کنٹینیو کیجیے. جی بالکل, جس طرح میں نے بتایا تھا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور قربانی دو. پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آیت مبارکہ کا مفہوم سنا دیتا ہوں کہ تم فرما دو کہ میری نماز, قل ان صلاتی میری نماز, و نسکی میری قربانی, و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ رب تعالیٰ کے لیے ہے. ان 4 چیزوں میں ایک چیز جو ہے وہ قربانی بھی ہے, یعنی لازم قرار دے دیا نا اس قربانی کو. اور پھر کوئی شخص آ کر کہہ دے بھئی قربانی کی جگہ تم کسی کی مدد کر دو, قربانی کی جگہ اپنے بھائی کی. بالکل, جب قربانی کے جانور کو قربان کر دیا جائے, مستحب عمل بھی یہ ہے کہ اس کو 3 ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اس میں ایک تم اپنے پاس رکھ لو, ایک اپنے عزیز و قاریب میں تقسیم کر دو, ایک تم غرباء میں تقسیم کر دو. اس چیز کو, قربانی کو عام کرتے ہوئے, قربانی کے جانور کو قربان کرتے ہوئے, ہاں تم غرباء میں صدقہ کر دو, یہ افضل عمل ہے, یہ مستحب عمل ہے. لیکن قربانی کو ترک کر دینا, کہہ دینا کہ تمام ہی رقم جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دی جائے, یہ دین نے ہمیں نہیں سکھایا. دین نے جو حکم دیا ہے, میں نے آیت مبارکہ سنا دی ہے, قل ان صلاتی و نسکی کہ تمہارا قربانی کرنا یہ سب کچھ رب تعالیٰ کے لیے ہے. اور جس طرح ایک بات سسٹر نے کی کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں, قربانی کے جانور کا گوشت تو ہم نے سیو کر لیا یا جو تقسیم کرنا تھا کر لیا, پھر اس کے ایسے پارٹس جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیزیزز جو ہے وہ عام ہو جاتے ہیں, بیماریاں پھیل جاتی ہیں. دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے. جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے مجھ سے پہلے فرما دیا تھا, ہم نے دیکھنا یہ ہے آیا ہم نے قربانی کر کے رب کو راضی کر لیا, رب کو راضی کیا, اور دوسری سائڈ پر رب کی مخلوق کو ہم نے ناراض کر دیا.
تو ان دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے، ہم نے مخلوق کو بھی راضی رکھنا ہے، رب کو بھی راضی رکھنا ہے، پھر ہمارا جو قربانی کرنا ہے اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکت، اس کی فضیلت آپ دیکھیے گا کہ رب تعالیٰ اس کے صدقے سے تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ناظمہ شاہین بات کر رہی ہوں۔ تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں۔ میں ناظمہ شاہین بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ ناظمہ جی ناظمہ کہیے۔ میں شادی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا 24 سال اس کی عمر ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی گھر میں ہوتی ہے، اور اس کے کاروبار میں بہت مسئلہ ہے، تو کیا مجھے کوئی آپ وظیفہ بتا سکتے ہیں یا کیا کروں؟ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ جاب بینک میں کرتا ہے، پڑھ رہا ہے اور جاب کرتے ہیں، ساتھ میں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی ناظمہ صاحبہ، اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ بہتری آ جائے تو اس کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ جی پیر صاحب جی، اس حوالے سے یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کرم فرمائے، آپ کے بیٹے کے لیے آسانی ہو۔ تو میری بہن جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ کی ایک تسبیح کرنی ہے روزانہ، اور یہ تسبیح روزانہ آپ نے کرنی ہے، اور کسی بھی وقت آپ کر لیں، یہ نہیں کہ کسی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، مگر ایک تسبیح روزانہ یا رزاقو یا اللہ کی آپ نے کرنی ہے۔ اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیے، اور اپنے بیٹے کو آپ نے بتانا ہے کہ 100 ٹائمز ایک تسبیح کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ آپ دونوں اسے عمل کیجئے، پھر دیکھیے کلام رحمان کی برکت سے آپ کے بیٹے کو اللہ پاک کامیابی سے نوازے گا اور مزید اس کو بہتری ملے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ پیر صاحب نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے بیٹے کا جو یہ مسئلہ ہے کہ بہتری آ جائے، بہتری آ جائے گی۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، منڈی بہاؤالدین سے اقرا بول رہی ہوں میں۔ جی اقرا کہیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میرا چھوٹا بھائی ہے، ان کے گھر میں تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہوا ہے بھائی اور بھابھی کا آپس میں۔ اچھا جی۔ تو بھائی مان نہیں رہے بھابھی کو لانے کے لیے، اور بھابھی بھی بڑی پریشان ہے، وہ بھی نہیں ایکسکیوز کر رہی ان سے۔ تو کچھ ایسا وظیفہ پہلے میں نے پوچھا تھا، یا بدود 1000 ٹائم میری والدہ کو بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے پڑھا ہے، لیکن کوئی سمجھوتے والی بات نہیں ان دونوں میں ہو رہی۔ تو ایسا بتائیں کہ ان کا راضی ہو جائیں دونوں، صلح ہو جائے دونوں کی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی کا بھی نام بتا دیں اور بھابھی کا بھی بتا دیں۔ بھائی کا نام اویس، اوکے، اور بھابھی کا؟ عائشہ۔ چلیں جی بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے اقرا جی۔ کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی بالکل، میری بہن آپ سے گزارش یہ ہے، جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا تھا پڑھنے کے لیے اس کو آپ سکپ نہ کریں، اس کو کنٹینیو ہی رکھیں۔ بس دیکھا یہ جائے کہ آیا ہماری طرف سے کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی نمازوں کی کمی تو نہیں، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کی کمی تو نہیں، درود پاک کی کثرت کی کمی تو نہیں، آیا کیا وہ کام جو حل نہیں ہو رہا کوئی اس کی وجہ ایک یہ تو نہیں ہے؟ میں اس کے ساتھ صرف ایک چیز کا اضافہ کر دیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی ایک تسبیح صبح اور ایک رات کو کر لیا کریں۔ اور جو نمازوں کی پابندی ہے اس کو جس طرح بتایا جاتا ہے سبھی لوگ پابندی کریں، کثرت کے ساتھ میری بہن آپ درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صبح کے وقت اپنے گھر میں سورہ یاسین کی سب تلاوت کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ کلام پاک کے بدلے سے، اس کلام پاک کے صدقے سے آپ کے گھر میں ایک تو برکتوں کا نزول فرمائے گا، اور جو پریشانی چل رہی ہے اپنے رحمت کے صدقے اس پریشانی سے آپ کو چھٹکارا نصیب فرما دے گا۔ آمین۔ جیسے کہ بتایا گیا ہے آپ کو اقرا، آپ کی بھابھی کے لیے، آپ کے بھائی کے لیے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کی صلح ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ میں نسرین بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی نسرین کہیے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری نا ناف اپنے ٹکانے پہ نہیں رہتی، میں اس کے ساتھ میری کمر کو بہت درد ہوتا ہے، تو کمر کی تو میں بہت دوائیاں کھاتی ہوں لیکن ناف کا کوئی علاج نہیں، تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا جہاں کوئی پڑھنے کے لیے کچھ بتا دی۔ آپ کی آواز جتنی مجھے آ رہی ہے اس میں یہی سمجھ پائی ہوں کہ کمر میں کوئی تکلیف ہے اور اس کے لیے چاہتی ہیں کوئی حل۔ نہیں، میں یہ بتا رہی ہوں کہ میری ناف جو ہے نا وہ اپنے ٹھکانے پہ نہیں رہتی، وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ میری کمر میں بہت درد رہتا ہے۔ اچھا
ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ میں پراپر چیک اپ کروایا, ان سے میڈیسن وغیرہ لی ہے؟ وہ کمر کا تو چیک اپ کرواتی ہوں, کمر کا دوائیاں دیتی ہیں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب تک یہ ناف ٹھیک نہ ہو یہ کمر ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو میں کہتی ہوں کہ اگر اس کا کوئی طویل یا کوئی پڑھنے کے لیے اچھا میری بات سنیں, آپ کو روحانی علاج تو ہم بالکل بتائیں گے, لیکن جب مسئلہ ناف کا ہے تو دوائی بھی تو ناف کی کھانی ہے نا آپ کو ڈاکٹر سے لے کر. وہ اس کی وہ کہتے ہیں اس کی کوئی دوائی نہیں ملتی. چلیں شکریہ آپ کا, آپ کو روحانی علاج. اچھا ایک اور میرا سوال ہے چھوٹا سا, بتائیں. وہ یہ ہے کہ جب میں نے صبح تہجد کی نفل پڑھتی ہوں تو 2 میں شکرانے کی نفل پڑھتی ہوں. بہت اچھی بات ہے. تو وہ نفلوں کے پہلے پڑھنے چاہیے کہ یا نفلوں کے بعد پڑھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال آ گیا, دونوں مسئلے آپ کے ڈسکس کرتے ہیں. شکریہ آپ کا نسرین جی. کیا پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں, وہ پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو پہلے پڑھنا چاہیں یا بعد میں پڑھنا چاہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. پہلا جو آپ کا سوال تھا, میری بہن اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ خط بھی لکھیں, آپ کو ایک نقش بھی بنا کے دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی سے جو آپ عمل کریں گے ویسا کریں کہ 11 دفعہ سورہ فاتحہ, 11 دفعہ سورہ کوثر یہ پڑھ کے صبح اور شام پانی پہ دم کر کے آپ نے پینا ہے. سورہ فاتحہ, سورہ کوثر, یہ دونوں صورتیں 11 دفعہ پڑھنی ہے, اور اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیے, اور صبح بھی اور شام بھی خود پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی شفا عطا فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی. نسرین آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے گزارش کروں گی کہ کال کرتے ہوئے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں تاکہ ہمیں آواز آئے. بہت پرابلم ہوتا ہے جب ٹی وی کا والیوم آپ کا اونچا ہوتا ہے. کالر سے بات کرتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے آپ کا؟ ٹی وی کا والیوم اونچا ہے, ذرا والیوم بند کر لیں پلیز. نام بتائیے. محمد ارسلان. جی کہیے محمد ارسلان, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میری شادی کا مسئلہ ہے, 25-26 سال عمر ہو گئی ہے, شادی جو رشتہ نہیں ہو رہا. رشتہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے ارسلان صاحب, اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی کیا کہیں گے علامہ جی صاحب؟ بالکل, آپ کو پڑھنے کے لیے تو بتا دیتے ہیں, لیکن ایک نظر آپ اپنے فیملی کی طرف اور اپنی طرف بھی دہرا لیں کہ آیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, جس کی بدولت جو بھی رشتہ آتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. آپ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں, اول آخر اس کے درود پاک پڑھ لیں, بلند آواز سے کریں, بہت بہتر ہے. اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ ملک اور سورہ مزمل کی ایک بار تلاوت کر لیں, اول آخر اس کے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں. رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے کچھ بہتر اسباب پیدا فرما دے. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں. محمد ارسلان, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ ہو جائے گا, لیکن عمر ابھی کوئی اتنی زیادہ بڑی بھی نہیں ہوئی ہے کہ پریشانی ہو جائے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں, اپنا نام بتائیے. جی میرا نام جاوید ہے اور میری مسز کا نام عائشہ. میرے 4 سال کمپلیٹ ہونے کو آ گئے شادی ہوئی کو. اچھا ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, یہ بتائیے کہ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروایا 4 سالوں میں؟ جی جی ڈاکٹر سے بھی اور دوائیاں وغیرہ بھی کھائی ہیں, ادھر دم وغیرہ بھی کرائے ہیں بابا وغیرہ سے. ٹھیک ہے, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جاوید اور صاحب, ایک مسئلہ میں نے پوچھنا تھا جی کہ میری امی کے نا پٹھوں میں کھچاؤ پڑ گیا اور نا اس کا ہاتھ پورا وائبریشن میں رہتا پوری بازو. اچھا, کیا نام ہے والدہ کا؟ والدہ کا نام ہے صفیہ بیگم. اور ان کی عمر کیا ہے؟ ان کی عمر تقریباً 55-60 سال کے قریب ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے ان کا چیک اپ وغیرہ ڈاکٹر کو کرایا, فیزیو تھراپسٹ کو کروایا؟ جی وہ کروایا, وہ کچھ بھی نہیں ابھی بتا رہے, میڈیسن دے رہے تھے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس سے. چلیں اپنا جو چیک اپ ہے ڈاکٹر سے وہ آپ نے جاری رکھنا ہے, میڈیسن کھاتے رہنا ہے, روحانی علاج آپ کو بتا دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی پیر صاحب. یہ بڑے مقدس ایام ہیں جو ایام حج ہیں, بڑے مقدس دن ہیں.
یہ راتیں بھی بڑی مقدس ہیں، جس کو والفجر والیالین عشر، اور یہ بڑے مقدس دن ہیں، راتیں ہیں، ساتیں. ان راتوں میں آپ ایک وظیفہ کریں اور کثرت سے کریں، آپ بھی اور آپ کی مسز بھی. حج تک کل تک آپ نے 2 دن بڑا بھرپور کرنا ہے. رب حبلی من الصالحین یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر عید کے بعد، عید کے دن سے شروع کر لیں، ایک تسبیح روزانہ کریں ربی حبلی من الصالحین کی، مگر آج اور کل کا دن کثرت کے ساتھ پڑھیں اور دل سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے. اور رہی بات آپ کی والدہ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، آپ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آیت کریمہ بھی آپ نے 7 دفعہ پڑھ کے ان کو پانی پہ دم کر کے پلائیں صبح و شام. اللہ پاک ان کو صحت، تندرستی، شفا عطا فرمائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جاوید صاحب، اور آپ کی والدہ کے لیے بھی بتایا گیا ہے، اس پر عمل کریں، دونوں مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نام بتائیے اپنا. سر محمد سلیم بول رہا ہوں سیال کوٹ سے. جی محمد سلیم، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے کاروبار کا نا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کاروبار نہیں صحیح چل رہا، تو اس لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ راج کا، مستریوں کا ہوتا ہے، یہ مکان بنانے ٹھیکیداری کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا، اس کے لیے آپ حل جاننا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا سلیم صاحب، آپ کو بتاتے ہیں اس کا حل. جی علامہ صاحب. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو جو آپ کے حق میں بہتر ہے آپ کو وہ عطا فرمائے. جب نماز فجر کو آپ ادا کر لیں تو اس کے بعد سورہ یاسین اور سورہ واقعہ اس کی تلاوت کی جائے، اور عشاء کے بعد بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے. اول آخر آپ درود پاک پڑھ لیں، نمازوں کی پابندی کریں، درود پاک کی پابندی کریں، کثرت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں اور آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ آپ کو عطا فرما دے گا. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. جی میں محمد عثمان لاہور سے. محمد عثمان لاہور سے. عثمان صاحب تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں اور کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میرا نام محمد عثمان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میں نا اپنی شادی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھیے. جی وہ میری جس جگہ پہ بات چیت چل رہی ہے، میں اس ٹاپک پہ استخارہ کروانا چاہتا ہوں، کیا کو میرے لیے بہتر ہے؟ جہاں پہ آپ کی بات چیت چل رہی ہے نام بتا دیجئے. جی لڑکی کا نام کیا نام ہے جہاں پہ شادی آپ کی بات چیت چل رہی ہے؟ اقصا نام ہے لڑکی کا. اقصا، اوکے. اور اقصا کی والدہ کا نام؟ ان کا نام ہے شہناز. چلیں جی آپ کو بتا دیتے ہیں اس حوالے سے کہ بہتر ہے یا نہیں بہتر، کیا اس کا حل ہے، کیا طریقہ کار ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد عثمان، آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی پیر صاحب. اس حوالے سے بھائی آپ نے آج کل اور پرسوں 3 دن آپ نے عشاء کی نماز جب پڑھنے سونے لگے تو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی، یہ آپ پڑھیں 11 دفعہ. ولاخر درود پاک پڑھیں، سو جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چل جائے گا، معاملات بہتر ہو جائیں گے. آپ خود استخارہ کریں اس حوالے سے، آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی. اور اللہ پاک کرم فرمائے. نام کے حساب سے ویسے ٹھیک ہے، مگر جو ایک تسلی ہے فیملی پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے. مگر یہ استخارہ آج رات آپ نے کرنا ہے، کل بھی اور پرسوں بھی، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی. اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں. محمد عثمان، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں رشتہ کرنا ہے نہیں کرنا، بہتر رہے گا یا نہیں بہتر رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ہمیں پروگرام میں کال کرتے ہیں کہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو بہت مرتبہ آپ کو استخارے کا طریقہ کار ویسے تو بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے کرنا چاہیے. میں کوشش کروں گی، موقع ملا، ٹائم ملا تو ضرور ایک مرتبہ پھر سے استخارے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا جائے گا تاکہ تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نظر حسین ہے. نظر حسین، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ضلع دادو سے. اچھا کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے، نہیں ہو رہا ہے. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی اور صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہی. 15 سال کس چیز کو ہو گئے؟ شادی کو ہو گئے، کوئی اولاد نہیں ہو رہا ہے. اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اولاد نہیں ہے، شادی کو 15 سال ہو گئے. ٹھیک ہے.
آپ کو بتاتے ہیں جی اس مسئلے کا کیا حل ہے. شکریہ آپ کا نظر حسین صاحب. ساتھ میں یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ یقیناً 15 سال میں آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے, ٹریٹمنٹ آپ نے کروایا ہوگا, لیکن اس کو آپ جاری رکھیں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کو. جی علامہ صاحب. نماز کی پابندی کریں. جب نماز فجر کو ادا کر لیں آپ, تو اس کے بعد آپ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں. اگر اتنا وقت موجود نہ ہو تو سورہ یاسین کی فجر کی نماز کے بعد کر لی جائے, اور ظہر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی کر لی جائے, اور پھر عشاء کی نماز کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کی جائے. اول آخر اس کے ایک تسبیح درود پاکی کی جائے, رب تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ اس کی پابندی کریں, اس کی کثرت کریں. پابندی کے ساتھ آپ اور آپ کی جو مسز ہیں, ان جو صورتیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں, کلام پاک آپ کو بتا دیا پڑھنے کے لیے, اس کی پابندی کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے نظر حسین صاحب, جیسے کہ آپ کو بتایا کیا ہے, علامہ صاحب نے ڈیٹیل سے گائیڈ لائن آپ کو دے دی ہے, اس پر عمل کریں. آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. میرا نام شکیل ہے. شکیل صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ راولپنڈی کوٹا سے. راولپنڈی سے جی. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے تک گھر میں مسئلے مسائل رہتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کیا کوئی اس میں بتا سکتے ہیں؟ اچھا, اپنی فیملی سے مراد آپ کی مسز ہیں؟ جی جی. اچھا, نام بتا دیجئے مسز کا. محمد شکیل میرا نام ہے. جی آپ کا نام محمد شکیل ہے. مسز کا نام بتا دیں. مسز کا نام شائستہ شکیل ہے. چلیں آپ کو نا اس مسئلے کے حوالے سے گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ کیا پڑھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا شکیل صاحب, آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی پیر صاحب. جی دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے بڑھیں. یہ رشتہ تبھی بچے گا اور جگہ برداشت ہو جائے گی. اور آپ پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یا عزیز و یا ودودو کی ایک تسبیح آپ کریں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد. یا عزیز و یا ودودو کی ایک تسبیح کریں, اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا اور معاملات بہتر ہو جائیں گے. اسی طرح گھر بسے گا پیار سے, محبت سے, چاہت سے. گھر تو بستے ہی چاہت سے ہیں, جب چاہت ہی ختم ہو جائے تو معاملات جو کہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ پاک آسانی پیدا کرے. یہ وظیفہ کیجیے اور انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کو بتایا کیا ہے, آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے مسز کے معاملات جو گڑبڑ ہوئے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ بہنا میرا نام فدا حسین ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں. کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں نا جی جی تو اکثر اوقات بھول جاتا ہوں کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں, اب میں تہیہ پہ بیٹھ جاؤں. اگر 4 فرض میں نے پڑھنے ہیں تو بات پر میں بھول جاتا ہوں. 3 رکعتیں پڑھ کے پھر میں تہیہ پہ بیٹھ جاتا ہوں, تو پھر چوتھے پہ پھر بیٹھ جاتا ہوں. ذہن سے نکل تو اگر تو مجھے یاد آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتا تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. بالکل آپ کے اس سوال کے حوالے سے ہم گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ کیا اس مسئلے کا حل ہے, کیا کرنا چاہیے. شکریہ آپ کا. جی پیر صاحب. اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سجدہ سہو ہوتا ہے جب آپ کو یاد آ جائے. جب آپ کو یاد آئے گا تو پھر آپ فرض نماز میں جو بھی آپ پڑھیں گے تو سجدہ سہو کریں گے, وہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اور دوسرا, اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد آ گیا نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد کہ میں نے تو 3 صورتیں جو نا میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں, چوتھی نہیں پڑھی, تو پھر آپ دوبارہ نماز پڑھیں. آپ دوبارہ پڑھیں. یہ نہیں کہ آپ کو یاد آ گیا اور پھر آپ کہیں کہ میں چلو 3 پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوگا. پھر آپ پوری کریں. اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بالکل بھی نہیں چلتا, وہ کیس ایکسیپشن ہو جاتا ہے, وہ آپ کے ادائیگی ہو جائے گی. مگر آپ کو جب پتہ چلے کہ 3 پڑھی ہیں 2 پڑھی ہیں تو پھر آپ اس کو واپس لوٹائیں گے. اور ذہن میں رکھا کریں. اس کے لیے میں ایک وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. اللہ پاک خیر فرمائیں گے, آپ کا حافظہ ٹھیک ہو جائے گا اور معاملات بہتر ہو جائیں گے. اگر بھول جائیں تو سجدہ سہو ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو بعد میں یاد ہے دوبارہ پڑھیں گے. تیسرا یہ ہے کہ بالکل یاد نہیں آتا پھر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو فدا حسین صاحب سمجھا دیا گیا ہے. آپ اس پر یقیناً پہلے تو یہ کہ دھیان رکھنا چاہیے, توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ ذہن سے نکلے گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام؟ میرا نام نسرین بی بی ہے. میرے بیٹے کا مسئلہ ہے, اس کا کاروبار بالکل ہی بند ہے. کیا نام ہے بیٹے کا؟ اجمل مقصود. کیا کاروبار کرتے ہیں؟
वो तो पहले सीढ़ी में था, आप मुर्गियों का कारोबार कर रहे हैं, तो लेकिन कुछ भी नहीं चलता, बस पीछे ही पीछे चला जाता है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस हवाले से नसरीन साहिबा आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से अलामा साहब? जी बिल्कुल, भाई से गुजारिश करना चाहूँगा, गालिबन उनकी वालिदा ने कॉल की। मैं भाई से गुजारिश करूँगा कि आप मेरी आवाज़ उन तक पहुँचा दें, पैगाम पहुँचा दें कि नमाज फ़जर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करें और इशा के बाद, नमाज इशा के बाद सूरह जो वाक़या है उसकी तिलावत की जाए। और एक काम अपना लें, इसकी रूटीन बना लें कि जब भी अपने काम पर जाएं, जहाँ भी वो काम करते हैं, जब सुबह सुबह चले जाएं तो वहाँ पर जाकर सूरह वाक़या की तिलावत करें अपने काम वाली जगह पर। आप वालिदा हैं, आप भी इसकी तिलावत कर सकती हैं। जो मैंने आपको 2 सूरतें बता दी हैं कि फ़जर के बाद सूरह यासीन और इशा के बाद सूरह वाक़या की तिलावत की जाए, रब ताला को हुज़ूर दुआ की जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके बेटे के हक़ में जो बेहतर है आसानियाँ पैदा फरमा देगा और उनके कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया क्या है नसरीन साहिबा, आपके बेटे के लिए इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कारोबार ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी सफिया, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। सफिया, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मेरी अम्मी अब्बू हैं, उनके घर में ना झगड़ा रहता है, आए दिन ही झगड़ा, आए दिन झगड़ा। पता नहीं कोई तवीज वगैरह हुए हैं या कोई मसला है। दूसरी बात, अम्मी ने 2 बेटियां दी हैं भाई को। अम्मी ने भाई को क्या दिया? रिश्ता हुआ है ना 2 बेटियों का। अच्छा जी। एक को तलाक हुई है, उसकी दूसरी शादी हो गई है। ठीक। तो मैं भी उसी घर में ही हूँ। तो भाई बहन जो है, एक बहन है 2 भाई हैं, तो वो अम्मी अब्बू के साथ बोलते नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपकी मेहरबानी होगी, आप कोई वजीफा बता दें। बताते हैं जी आपको। सफिया, घर में लड़ाई झगड़े का हल क्या है और क्या पढ़ना चाहिए? शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, इस हवाले से मैं 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा कि जब आपकी औलाद जवान हो जाए, तो छोटी हो तब भी नहीं, जब जवान हो जाए और जब फिर शादीशुदा हो जाए या उस उम्र तक पहुँच जाए, तो वालिदैन को चाहिए खुदा के लिए अब तो लड़ाई छोड़ दें, अब तो झगड़ा छोड़ दें। अब आप जो है ना, इतने जवान आपके बच्चे हो चुके हैं, तो अब आप बच्चों की खातिर ही अपने आप को कंट्रोल में रखें। दूसरा, बच्चों के लिए ये है कि वो वालिदैन की खिदमत करते रहें, वो वालिदैन की बेअदबी ना करें, वो वालिदैन का हर हाल में अदब करें, जिसको वो बिल वालिदैना एहसाना कुरान पाक ने फरमाया कि वालिदैन से हुस्न सलूक करो। इसलिए आप वालिदैन की खिदमत करें और अदब करें, और वालिदैन को चाहिए कि वो भी खामोशी का मुजाहरा करें, प्यार का मुजाहरा करें। लेकिन पढ़ने के लिए मैं आपको बताऊँगा, आप ये पढ़िए 313 दफ़ा रोज़ाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के जो कि नाम की बरकत से, उसके रहमान और रहीम की बरकत से आप सबके घरों में बरकतें हो जाएंगी। 313 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों की मुलाकात भी हो जाएगी, मेल भी हो जाएगा और झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। और वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों का भी आपने ख्याल करना है, और बच्चों से गुजारिश है वालिदैन का अदब करना है। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया क्या है सफिया, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा और आपके वालिदैन के हवाले से भी बड़ी डिटेल के साथ पीर साहब ने समझाया है। झगड़े के हवाले से जहाँ पर हम बात करते हैं, पीर साहब आपने भी देखा कि आज के प्रोग्राम में ज्यादातर जो कॉल्स आई वो घर में झगड़े की हैं। कहीं मियाँ बीवी का है, कहीं औलाद नाफरमान है, कहीं भी वालिदैन आपस में झगड़ा। बिल्कुल ऐसा ही झगड़ा यानी झगड़े की बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि घर में झगड़ा बहुत ज्यादा। जी ऐसा ही। और देखिए, झगड़ा जो है इसको 1 मिनट में ख़त्म किया जा सकता है, और क्योंकि जब गुस्सा इंसान का इतना गालिब हो जाए और इंसान बेकाबू हो जाए, तो उसका नतीजा झगड़े की सूरत में निकलता है। आप इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मफ़हूम हदीस है, गुस्सा आए तो कंट्रोल करें। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो पानी पी लें, आप ठीक हो जाए। देखिए, बात को बढ़ाना चाहे तो जहां मर्जी ले जाएं और जितनी मर्जी बढ़ा ले, और लस्सी और बात ऐसी जिसका मर्जी बढ़ाया जा सकता है, मगर बात को खत्म करना चाहें तो उसके लिए पानी पी लें, दुरूद पाक पढ़ लें, आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए अगर 50+ वालिदैन हमने देखे वो भी लड़ते हैं, उनको चाहिए कम से कम ये उनका उम्र का ऐसा हिस्सा है जिसमें वो इबादत खुदा करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, जिक्र करें, हाथ में तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह हाथ में होगी तो आप कम से कम गाली भी नहीं देंगे और बुरे जो झगड़े की तरफ भी नहीं जाएंगे। ये अमल करें, इसी से आपके बच्चे सीखेंगे और ये चीजें जरूरी हैं लाइफ में। बिल्कुल ठीक है जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नजर हुसैन बहन जी। जी कहिए नजर साहब। बहन
बहन जी मेरी बीवी की तबीयत सही नहीं है। क्या नाम है आपकी बीवी का? आपदा। आपदा साहिबा की कितनी उम्र है? 27 साल। 50 साल? 27 20 27 साल। क्या प्रॉब्लम है आपकी मिसेस को? सर मैदे का तकलीफ है। मैदे की तकलीफ है तो डॉक्टर को चेकअप करवाया है? हाँ हाँ। चले डॉक्टर से इलाज भी करवाइए, रूहानी हल आपको बताते हैं। शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। जी अलामा साहब। डॉक्टर की मेडिसिन को जो है वो कंटिन्यू रखें, उसको स्किप ना करें, उसको छोड़ें ना, उसको साथ साथ आप चलाते जाए। मैं पढ़ने के लिए आपको बता देता हूँ कि आपकी मिसेस अगर पढ़ सकती हैं तो नमाज फजर के बाद 400 मरतबा पहला कलमा पढ़ लें, अव्वल आखिर इसके दुरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन को कहा जाता है कि कैद नहीं है, कमी पेशी पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जिस तरह बताया जाए उसकी पाबंदी की जाए। और नमाज इशा के बाद 400 मरतबा या हय्यू या कय्यूम अव्वल आखिर इसके दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। जब सुबह को वजीफ़ा किया जाए तो पानी में दम करके आपकी मिसेस पी लें, और जब फिर शाम को दोबारा वजीफ़ा किया जाए तो पानी में दम करके दोबारा आपकी मिसेस पी लें। इसको पाबंदी के साथ करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी मिसेस को शिफाए कामिला अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि बताया गया है नज़र हुसैन साहब, इस पर आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी वाइफ आबिदा ठीक हो जाएंगी। एक मरतबा फिर से आप तमाम लोगों को बताती चलूँ कि आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया गया, जिसमें आप लोगों के मसाइल का हल बताया गया। साथ ही साथ ईद कुर्बा के हवाले से जामिया बरकातुल उलूम और कोहिनूर टीवी ने कुर्बानी को आपके लिए आसान बना दिया है। ज़रा ध्यान से गौर से अपनी स्क्रीन को देखेंगे, अपने टीवी को देखेंगे तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं। ये नंबर्स अरशद हुसैन गद्देजी साहब के हैं, इनको नोट कर लीजिए। इन पर कॉल करके आप अपनी कुर्बानी का जानवर बुक करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं उनकी आसानी के लिए वेबसाइट भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है, जो कि शाजी ऑनलाइन के नाम से है। इस पर आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप अपना कुर्बानी का जानवर जो है उसकी बुकिंग करवा सकते हैं। अपने तमाम नाज़रीन और देखने वालों को बताती चलूँ कि वो हजरात जिनका ताल्लुक लाहौर से है, ये सहूलत उन लोगों के लिए है 10,000, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 तक आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं बड़े जानवर में। इसके अलावा जो लोग ये चाहते हैं कि स्लाटर होने के बाद यानी उसको ज़बा करने के बाद गोश्त उनके घरों में पहुंचा दिया जाए तो ये सहूलत भी मौजूद है, लेकिन कैरेज चार्जेस जो होते हैं वो अलहदा से आपको 1,000 रुपये हैं, वो आपको पे करना होंगे। लेकिन जानवर आपके घर नहीं पहुँचाया जा सकता, नहीं डिलीवर कराया जा सकता। जो लोग खुद आके अपनी कुर्बानी के जानवर को ज़बा होता देखना चाहते हैं वो खुद भी आ सकते हैं। लाइव देखना चाहें, ऑनलाइन देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन पहले आपको पता करना होगा कि आपका जानवर किस टाइम ज़बा होना है, उस टाइम आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप तमाम लोगों को ये बताती चलूँ कि ये सारी की सारी सहूलत सिर्फ और सिर्फ लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पीर वकास खालिद साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आइए सब मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बल आलमीन, दुनिया भर के तमाम नाज़रीन जो हमारे साथ दुआ में शामिल हैं, मेरे मौला हाथ उठाए दामन फैलाए तेरी बारगाह में, मेरे मौला सबकी दुआओं को दर्जे कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने कॉलर्स प्रोग्राम का हिस्सा बने उन तमाम के मसाइल को हल फरमा। जो हमारे साथ मेरे मौला दुआ में शामिल हैं उन तमाम के, मेरी माँओं बहनों बेटियों मेरे भाई बुजुर्ग जितने भी इस दुआ में शामिल हैं, मेरे मौला सबके मसाइल को हल फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती शिफा अता फरमा। मेरे मौला जो कर्जों के बोझ तले उनको खुलासी अता फरमा। जो घरेलू मसाइल में उलझे हैं मेरे मौला उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। जो झगड़ों के बीच में है मेरे मौला, ना इत्तिफाकी नाचाकी झगड़े घरों का हिस्सा बन चुके हैं, मेरे मौला उन तमाम घरों को सुकून अता फरमा। आपस में प्यार मोहब्बत इत्तिहाद और इत्तिफाक से रहने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की खताओं को गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मेरे मौला अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमें कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की खैर फरमा। मेरे मौला जो भी हाथ उठाए इस दुआ में शामिल है, मेरे मौला सबके रिस्क में मेरे मौला बरकतें अता फरमा, रिस्क में वसाअतें अता फरमा। मेरे मौला जो अफराद जो भी जहान फ़ानी से अहले ईमान चले गए उनकी बख्शिश फरमा। तहमीना शेख साहबा के रिलेटिव जो जहान फ़ानी से पिछले दिनों कूच करे, मेरे मौला उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मगफिरत फरमा। या रब्बल आलमीन, सब पे करम फरमा, रहमतों का नज़ूल फरमा, बरकतों का नज़ूल फरमा। सब बच्चों को अपने वालिदैन का फरमा बरदार बनने की तौफीक अता फरमा। हम सब की ज़िंदगी
زندگی سلام پہ گزرے، ہم سب کی موت ایمان پہ آئے۔ استخارہ پروگرام کوہ نور ٹی وی کا میرے مولا جو خدمت خلق کے جذبے سے پیش کیا جاتا ہے، تمام اونر سے لے کے تمام ٹیم تک کو میرے مولا اجر عظیم عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔